बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज जाती उम्रा में होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में शिरकत के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान लाहौर पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरेंगे। अहम खबर है, इजलास में शिरकत के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान लाहौर पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी का आला सतही वफ़द शिरकत करेगा, जिसमें कमरुज़्ज़मान कायरा, फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज समेत नून लीग के मरकजी कायदीन और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीडीएम में एतमाद का फुकदान है। लॉन्ग मार्च और रसीफों पर पीपल्स अपना फैसला दे चुकी है। पीपी सिंध हुकूमत की कीमत देने को तैयार नहीं। 31 जनवरी को कुछ नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू कर कहा कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। फैसले जो होने थे वो हो गए। फैसला क्या है? फैसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया है अपने इजलास में कि इस्तीफे हरगिज नहीं देने। उनने फैसला कर लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेना है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि सेनेट के इंतखाबात से लाताल्लुक नहीं रहना। ये फैसले वो कर चुके हैं। आपके इल्म में है कि जब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया था, 2 नुक्ते थे एजेंडा पर, इस्तीफों का नुक्ता और लॉन्ग मार्च की तारीख का नुक्ता। मैं समझता हूं उन दोनों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना चुकी है। वो कह चुकी है कि इस्तीफों के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। सिंध की हुकूमत से किसी सूरत वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी और वो कीमत देने के लिए वो हरगिज़ तैयार ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किसी में जुर्रत नहीं मुझे बुलाए, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारा वाज़ मौक़िफ़ है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है। उन्होंने कहा कि जीडीए की आदत की सोच मस्बत है। उनका कहना था कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर पीडीएम ने मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि हुकूमत किसकी नुमाइंदगी करते हुए मुज़ाकरात करेगी। उनका कहना था कि हमने मुज़ाकरात को क़बल अज़ इम्कान करार दिया है। उनका यह भी कहना था कि दुरानी साहब बज़िद हैं तो इस पर मुशावरत की जाएगी। पीडीएम के सरबराह का कहना था कि पीडीएम की तमाम पार्टियों के इस्तीफे क़यादत के पास हैं। उनका कहना था कि पीडीएम में जो फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम के इजलास में कल पीपी की तजावीज़ आएंगी, उन पर मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि उनके 2021 की पहली समाही के बाद कोरोना रहेगा, ना ही पीडीएम हुकूमत फरवरी में आधी मुद्दत मुकम्मल करेगी। मंसूबों की तरफ ध्यान देना होगा। 6 माह में ऐसे मंसूबे शुरू करने हैं जो 2 साल में इख्तिताम तक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस अरसे में अपनी नई लीडरशिप तलाश करें। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि 3 माह में ना कोरोना रहेगा और ना ही पीडीएम। हुकूमत फरवरी में आधी मुद्दत मुकम्मल करेगी। मंसूबों की तरफ ध्यान देना होगा। 6 माह में ऐसे मंसूबे शुरू करने हैं जो 2 साल में इख्तिताम तक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस अरसे में अपनी नई क़यादत तलाश करें।
بات کریں گے کووڈ 19 کے حوالے سے۔ کرونا کی دوسری لہر مزید خطرناک، مزید 71 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ملک بھر میں 2463 نئے کیسز رپورٹ اور متاثرہ افراد کی کل تعداد 4,82,178 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 71 اموات ہوئی ہیں اور جاں بحق افراد کی تعداد 10,176 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں کرونا کے 4,37,229 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 34,773 زیر علاج ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے 2,206 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی سال نو کا آغاز ہو گیا۔ نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر کرسٹل بال گرا کر نئے سال کا آغاز کیا گیا۔ نیو یارک میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور میوزک پر ڈانس کیا، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے خوب جشن منایا۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی سال نو کا آغاز ہو گیا۔ نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر کرسٹل بال گرا کر نئے سال کا آغاز کیا گیا۔ نیو یارک میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور میوزک پر ڈانس کیا، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے خوب جشن منایا۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کی طرح امریکہ میں بھی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں پر منچلوں نے ڈانس پر رقص کیا اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر کرسٹل بالز گرا کر نئے سال کا آغاز کیا گیا۔ نیو یارک میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور میوزک پر ڈانس کیا، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے خوب جشن منایا۔ امریکہ میں نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں پر منچلوں کی جانب سے خوب رقص کیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی سال نو کا آغاز ہو گیا۔ نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر کرسٹل بال گرا کر نئے سال کا آغاز کیا گیا۔ نیو یارک میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور میوزک پر ڈانس کیا، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے خوب جشن منایا۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے۔ نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر کرسٹل بال گرا کر نئے سال کا آغاز کیا گیا۔ نیو یارک میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور میوزک پر ڈانس کیا، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے خوب جشن منایا۔ سال نو کے آغاز پر دنیا بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ دبئی کے برج الخلیفہ پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بلند ترین عمارت سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آئی، روشنیوں سے سجا شہر انتہائی دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ جرمنی کے شہر برلن میں بھی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بیجنگ میں لائٹ شو منسوخ کر کے شاندار گالا سجایا گیا۔ دبئی کے برج الخلیفہ پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کی بلند ترین عمارت سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی۔ 2021 کا سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے استقبال کیا۔ آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آسٹریلیا کے سڈنی برج پر زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کورونا پابندیوں کے باعث علاقے میں ہو کا عالم تھا۔ فرانس میں نئے سال کے موقع پر ریسٹورنٹس، ثقافتی میلوں پر سخت پابندیاں رہیں۔ لندن میں بھی نئے سال کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ نئے سال کا پہلا سورج نئی امیدوں، امنگوں، خوشیوں کی نوید لیے طلوع ہو گیا۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و صحت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ 2021 کی آمد کا ملک بھر میں شاندار استقبال کیا گیا۔ لاہور میں کئی مقامات پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ آسمان رنگ و نور میں نہا گیا۔ منچلے خوشی سے جھومتے رہے۔ کراچی میں سی ویو اور 5 سٹار چورنگی پر دلچسپ نظاروں نے دل موہ لیا۔
اسلام آباد فیصل آباد میں بھی نئے سال کا بھرپور ویلکم کیا گیا۔ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی سال نو کی آمد پر تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں سال نو کے جشن کے دوران ہوائی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ پر 12 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں 10 افراد جبکہ ملتان میں 20 منچلوں کو پکڑا گیا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مریم نواز نے سال نو پر قوم کو مبارکباد کے ساتھ یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ پاکستان کو مسلط شدہ بے حس حکمرانوں سے چھٹکارا فرمائے۔ اپنے ایک بیان میں نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مسلط نااہل اور بے حس حکمرانوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ اس پاک سرزمین میں آئین کی حکمرانی نافذ فرمائے تاکہ پاکستان خوشحالی کی منزل کی جانب ایک بار پھر گامزن ہو جائے۔ نئے سال کے موقع پر مریم نواز نے قوم کو مبارکباد دی۔ اپنے ایک بیان میں نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مسلط شدہ نااہل اور بے حس حکمرانوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ اس پاک سرزمین میں آئین کی حکمرانی نافذ فرمائے تاکہ پاکستان خوشحالی کی منزل کی جانب ایک بار پھر گامزن ہو جائے۔ اہل وطن کو سال نو کی مبارکباد۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشقابان نے کہا امید ہے نیا سال خوش قسمت، کرونا کے خاتمے اور عالمی امن کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ اور خدمات ہمارا شعار رہیں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقابان نے اہل وطن کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے نیا سال خوش قسمت، کرونا کے خاتمے اور عالمی امن کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ اور خدمت ہمارا شعار رہیں گے۔ سپریم کونسل پرائیویٹ سکولز نمائندگان نے ہر صورت پرائیویٹ سکولز 11 جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پرائیویٹ سکولز سپریم کونسل اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود، پارلیمانی سیکرٹری وجی اکرم چیئرپرسن پیرا حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کونسل کے وفد میں افضل بابر، حافظ بشارت، ابرار خان اور ناصر محمود شامل ہیں۔ اس موقع پر سپریم کونسل پرائیویٹ سکولز کے نمائندگان نے موقف اختیار کیا کہ پرائیویٹ سکولز 11 جنوری کو کھولنے کا ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے۔ حکومت ہماری مشکلات سمجھے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ اس موقع پر وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں اس سال کم ہوں گی۔ حتمی منظوری NCOC دے گی، تاہم مارچ میں ہونے والے امتحانات مؤخر ہوں گے، جبکہ سکولز کھلنے کا حتمی فیصلہ 4 جنوری کو NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومتی وفد اور پرائیویٹ سکولز فیصلوں کو حتمی منظوری کے لیے NCOC میں رکھا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کرک مندر دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے مندر کی دوبارہ تعمیر سلسلے میں متعلقہ حکام کو احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ اقلیتوں کے مقدس مقامات کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ واقعے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ مشتل ہجوم کی جانب سے کرک میں مندر کو مسمار کیا گیا تھا، جس پر نوٹس لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے مقدس مقامات کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ واقعے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے عوام پر نئے سال کا بونتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے کا اضافہ کر دیا۔
اعلامیہ وزیراعظم مطابق وزیراعظم نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارشات کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات میں کم سے کم اضافے کی منظوری دی۔ اعلامیہ کے مطابق اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 10.68 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی اور ڈیزل کی قیمت میں 8.37 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 2.31 روپے اضافے کی منظوری دی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1.80 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق اوگرا کی جانب سے مٹی کے تیل کی قیمت میں 10.92 روپے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل میں 14.87 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا تھا، تاہم مٹی کے تیل کی قیمت میں 3.36 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3.95 روپے اضافہ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 106 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی نئی قیمت 10 روپے 24 پیسے 110 روپے 24 پیسے فی لیٹر ہوگی، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 73 روپے 65 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 71 روپے 81 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ جبکہ پیٹرول کے بعد عوام پر ایل پی جی بوم بھی گرا دیا گیا۔ ایل پی جی کی کلو قیمت میں 16 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا سلنڈر 187 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 147 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ دسمبر میں ایل پی جی کی قیمت 131 روپے فی کلو تھی۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق جنوری 2021 کے لیے ہوگا۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 1740 روپے مقرر کی گئی ہے۔ دسمبر میں ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 1553 روپے تھی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کم لاگت گھروں کی تعمیر کے لیے بینک ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ 5 سے 7% شرح پر قرضے دیے جائیں گے۔ بڑے شہروں کے لیے ماسٹر پلان بنائے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں سرکاری زمینوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ ماسٹر پلان سے سیوریج اور پانی کی فراہمی میں رکاوٹیں دور ہوں گی۔ پنجاب میں 163 روپے کے تعمیراتی منصوبے شروع ہوں گے۔ سال ہم نے اپنی کنسٹرکشن کے اندر اچیو کیا ہے، جب سے ہم نے انسینٹیوز دیے تھے 20 اپریل کو، تو اس کے اوپر بات کر کے پھر جو آگے ہمارا پلان ہے کنسٹرکشن میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اپریل کے جو ہم نے کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیوز دیے تھے، اس میں اب تک مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 186 ارب کے پروجیکٹس ایف بی آر کے پورٹل کے اوپر رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو رجسٹر ہونے ہیں جو ڈرافٹ فارم میں ہیں وہ ہیں 116 ارب کے کنسٹرکشن پروجیکٹس۔ پنجاب کے اندر اس کے علاوہ 163 ارب کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں اور 136 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کی ابھی اپروول کا پروسیس چل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب میں اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ تقریباً 1500 ارب روپے کی ایکٹیویٹی، جس کی وجہ سے 2.5 لاکھ نوکریاں پنجاب کے اندر ہوں گی۔ اسی طرح کے باقی پروجیکٹ صوبوں کے اندر بھی پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، پختونخوا کے اندر، کراچی میں اور بلوچستان کے اندر بھی۔ جو دوسری ہم نے اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہم نے انسینٹیوز دیے تھے، جس میں خاص طور پہ ہمارا تھا کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اپنی تنخواہوں کے اندر گھر کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے ہم نے پھر پیکیجز دیے تھے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ، اور اس میں جو سب سے پہلی ہمیں کامیابی ہوئی وہ فورکلوجر لا۔ یہ بدقسمتی سے بڑا لیٹ اپروو ہوا، اس کے لیے ہمیں دیر لگی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ فورکلوجر لا اب اپروو ہو کے عدالت سے پاس ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اب پہلی دفعہ پاکستان میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر بینکس فائنانس کر رہے ہیں۔ وفاق میں اتحادی کراچی میں ساتھ بیٹھ تو گئے لیکن دبے لفظوں میں اختلاف چھپا سکے۔ پیپلز پارٹی کی بہادر آباد یاترا کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بھی متحدہ قومی موومنٹ مرکز پہنچ گیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی کی سربراہی میں وفد نے مردم شماری اور سندھ میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر متحدہ وفد سے بات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم کے رہنما
فیصل سبزواری نے کہا کہ اپنے ووٹرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ امید ہے وزیراعظم مردم شماری سے متعلق جلد پالیسی بیان کریں گے۔ فردوس شمیم نقوی بولے پیپلز پارٹی معاملات کو الجھانا چاہتی ہے۔ کابینہ نے غیر آئینی اقدام نہیں اٹھایا۔ کابینہ کی جس کمیٹی میں مردم شماری سے متعلق فیصلہ ہوا اس میں متحدہ کا وزیر موجود تھا۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ سندھ میں صوبائی اسمبلیوں کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات سے متعلق جلد لاہ عمل طے کر لیا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کی تمام تجاویز کا جواب بیان بازی سے نہ دے بلکہ سنجیدگی سے ان پر غور کرے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ہم تو اتحادی ہیں لیکن مشہور ہے کہ ہم ہدایات کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کو مخالفت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ملکی حالات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ حکومت اور اپوزیشن کو لوگوں نے اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے اسمبلی بھیجا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ملک اور عوام کے مفاد میں کام کرنا ہے، کریڈٹ کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ کریڈٹ کی دوڑ میں اسمبلیوں میں بعض اراکین ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ملک کے مفاد میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ حکومتی نمائندے ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ آگے بڑھ کر معاملات سلجھانے میں پہل کریں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں نیب گردی سیاسی مخالفین کے خلاف گھٹیا ہتھ کنڈا ہے۔ اب مزاحمت کی جائے گی، نیب کا گھیراؤ ہوگا اور ان کا بھی جو اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ چیئرمین نیب ربوٹ ہیں، نیب کو ادارہ نہیں۔ مریم نواز نے کسی کو جا کر استعفے جمع کروانے کا نہیں کہا۔ پی ڈی ایم جب فیصلے کرے گی استعفے پیش کر دیے جائیں گے۔ چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے، اس کو صرف سگنیچر کرنے کے لیے انتقامی کارروائیوں کو اپروو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ باقاعدہ بنی گالہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہو رہی ہے، اور 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ عمران خان نے جب میٹنگ لی نیب سے متعلق تو وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا اس میٹنگ میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا۔ جب وہاں سے کسی نے کہا کہ جی وہ تو ضمانت میں ہیں، تو اس کی کم علمی کا آپ اندازہ کریں، تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے وارنٹ ایشو کر دیا تو پھر ضمانت ختم نہیں ہو جاتی۔ تو پھر کسی نے سمجھایا کہ نہیں جناب ضمانت ختم نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ 14 تاریخ کو ضمانت جو ہے وہ ختم کرائیں۔ تو جس ملک میں انتقام کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، جھوٹے ریفرنسز بنوائے اور اداروں کو ان کے خلاف استعمال کرے، اور پھر بعد میں یہ کہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا۔ وہ بے شرم آدمی، این آر او تم سے کون مانگ رہا ہے؟ اگر جھوٹے مقدمے تم ہمارے خلاف درج کروا رہے ہو تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے ان کو ختم کرو، تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ ہم کوئی این آر او کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں، تم انتقام کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ خواجہ آصف کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا۔ وقت آنے پر دباؤ ڈالنے والوں کا نام سامنے لایا جائے گا۔ اس پر لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا شیخ رشید کو جس نے وزیر داخلہ بنایا اس کی عقل کو سلام۔ وہ فارورڈ بلاک نہیں بن سکا نا، کوئی آدمی فارورڈ بلاک کا حصہ بننے کو یا لیڈ کرنے کو نہیں تیار، تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے خواجہ صاحب کے علاوہ ایک اور کا پتہ ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے، یا جو نیب اور حکومت گٹھ جوڑ ہے وہ جانتی ہوگی، مگر یہ وقت گزر جاتا ہے، وقت ایک جیسا کبھی بھی نہیں رہتا، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے ان کے مقابلے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں شرم نااہل لیگ کے قریب سے نہیں گزری، کرپٹ چور ایک دوسرے کی پشت پناہی اور وکالت کرتے ہیں، ریاست کی بدنام کا باعث بننے والے ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے ایاز صادق کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نسل در نسل شریفی غلام آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ملکی اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ بھارتی بیانیے کا پاکستان میں پرچار کرنے والوں کے منہ کالے ہونے چاہیے۔
خواجہ آصف اور آیا صادق جیسے پارسائی کا لبادہ اوڑے چوروں کا مقدر ذلت و رسوائی ہے۔ میڈیا پر کرپٹ لیگ کے چور درباری روز ایک دوسرے کی پشت پناہی اور وکالت کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ رویت حلال کمیٹی کے نئے سربراہ مولانا عبدالخبیر نے کہا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے تحقیق اور سائنس سے مدد لی جائے گی۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہیں رکھا جائے گا۔ مولانا عبدالخبیر نے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اس عہدے کے لیے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی کی حیثیت انہیں موسمیات کے ماہرین، فلکیات دانوں اور علماء دین کا مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے پوری کوشش کی جائے گی کہ رمضان اور عیدین کے چاند دیکھنے کے لیے قومی اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے، جبکہ شہادتیں جمع کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان کا شمار پاکستان کے جید علماء دین میں ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ان کی رہنمائی لیتا رہوں، میں نے ان سے ماضی میں بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ نیا سال پاکستانی معیشت، میکرو اکنامک اشاریے، زراعت، صنعت و تجارت کے لیے مثبت رہے گا۔ فیاض الحسن چوہان نے نئے سال کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج مزید بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ نیا سال پاکستانی عوام کے لیے امن و سکون اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا۔ 2020 گزر گیا اور یہ 2020 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کی تعمیر و ترقی، سربلندی اور استحکام کا پیغام لے کر آیا، اور انشاءاللہ 2021 پوری پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری ہے کہ 2021 میں پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹرز اور پاکستان کی زراعت، صنعت، تجارت اور پاکستان کا امیج انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں مزید بہتر ہوگا، اور 2021 پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور پاکستان کی ریاست کے لیے بھی امن و امان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔